हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3-4 सालों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ख़ासे वाक़यात सामने आए हैं। FIA के साइबर क्राइम विंग ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है। कुछ लोग पकड़े गए हैं, मगर सज़ाएँ शायद इतनी महदूद हैं कि जो मुजरिम हैं वो कुछ केसेस में तो उनकी बेल हो जाती है या बाहर आ जाते हैं। बहरहाल आज फैसलाबाद में जो साइबर क्राइम विंग है उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने नारोवाल ज़िला नारोवाल के इलाके शकरगढ़ से एक 22 साला नौजवान है मोहम्मद रियाज, उसको गिरफ़्तार किया है, जिसने इंटरनेट के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस जो ज़्यादातर फ़ॉरेन अंडर एज गर्ल्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड की हैं, तस्वीर अपलोड की, और ये सिलसिला चल रहा था। और ये फिर ब्राज़ील ऑल फार अवे, जिसका कोई ताल्लुक़ बज़ाहिर लगता नहीं था। बहरहाल ब्राज़ील में इंटरपोल ने पाकिस्तान को टिप ऑफ किया कि यहाँ से, और उसमें मोबाइल नंबर तक दिया कि यहाँ से एक शख्स है जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोस अपलोड कर रहा है, जिस पर उन्होंने एक्शन लिया और आज उसको हफ्ते की शाम को उसको गिरफ़्तार किया। इब्तिदाई जो तहकीकात हुई हैं तो उसमें ये पता लगा है कि उसने मवाद जो है डार्क वेब से लिया और डिफरेंट पोर्न वेबसाइट्स के ऊपर वो अपलोड कर रहा था ताकि उससे उसकी पैसे मिलें। और आपको पता है इंटरनेट पे हर चीज़ लाइक्स और व्यूअर के आपको पैसे मिलते हैं अगर एक ख़ास तादाद से वो बढ़ जाएं। बहरहाल इसको पकड़ लिया गया, मगर ज़ाहिर है ये पहला केस नहीं है। कसूर की तहसील जो है हुसैन खान वाला से शुरू होने वाला ये सिलसिला चल ही रहा है। बाद में सरगोदा का एक केस सामने आया, उसमें भी नॉर्वे ने टिप ऑफ किया था पाकिस्तान को कि सरगोदा में एक शख्स सादत जो है वो बच्चों की वीडियोस बना करके पोर्न वीडियोस वो इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है। वहाँ पर भी एक्शन हुआ, उसको 7 साल कैद हुई, मगर इस साल मई में पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दी, मगर बाद में वो ऑर्डर वापस लिया गया और उसकी सज़ा जो है वो बरकरार रखी गई। मगर उससे ज़्यादा एक खौफनाक केस जो है गो के केसेस तवातुर से आ रहे हैं। गुज़िश्ता माह फैसलाबाद में एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया और उस पर भी यही इल्ज़ाम है कि वो बच्चों की पोर्न वीडियोस बना करके और वो इंटरनेट पे अपलोड कर रहा था। अभी एक और केस आज मेरी बात हो रही थी गुजरांवाला में ही, साइबर क्राइम विंग के जो अहलकार हैं वो ये कह रहे हैं कि एक और उनके पास केस आया है जहाँ बच्चों के वीडियो गेम्स के थ्रू बच्चों को ल्योर करके और उनकी पोर्न वीडियोस जो है वो बनाई जा रही थी, उसके बारे में भी वो एक्शन ले रहे हैं। मगर जो एक और केस आया था वो साहब सोहेल आया, मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जब तुम ये पढ़ रहे थे ना सब, और हर जगह का जब तुम नाम ले रहे थे वो सब पंजाब की थी, तो बाकी सूबों में क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने कराची के भी एक दो कराची के, लेकिन इस तरह के उसमें नहीं आए। अब मसला यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि देखिए उन पे होता है जो जब बाहर से आपको शिकायत आती हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर यहाँ के इदारों को पता नहीं होता, यहाँ के इदारों को पता नहीं है। एक बार बताऊँ, पता हो भी नहीं सकता। आई एम क्वाइट फ्रैंकली, देखिए अगेन अब हमें थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन करनी होगी। हमने 3-4 मुख्तलिफ किस्म के केसेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आज की जो खबर है ये क्रिएट नहीं कर रहा था कंटेंट, ठीक है, मतलब कि इसने कोई बच्चों को ब्लैकमेल नहीं किया था, उनकी वीडियोस नहीं बना रहे थे। ये एक तरह से आप समझें कि क्लियरिंग हाउस था कंटेंट के लिए। यहाँ से कंटेंट आया, पैसे कमाने के लिए आपने वहाँ डाल दिया। अच्छा, ये एक बहुत पुराना मॉडल है इंटरनेट का, ये मतलब सही है, यहाँ पर चाइल्ड पॉर्न के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जनरली इस्तेमाल होता है। सरगोदा वाले केस में बिल्कुल ये आप सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला केस यहाँ पे क्यों नहीं डिटेक्ट हो सकता? क्योंकि वो ब्राजीलियन पॉर्न साइट पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ ज्यादा रुझान उसी खित्ते में क्यों है, या ज्यादा केसेस उधर से? नहीं, वो देखो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको जो दूसरा सवाल था मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। वो जो आप कह रहे हैं ना कि ये बाहर से क्यों पकड़े जाते हैं ना, यहाँ से क्यों नहीं पकड़े जाते, तो मैं उसका जवाब दे रहा था। अच्छा, सरगोदा वाला केस अगेन किसी बच्चे ने शायद अपने वालिदैन को बताया ही नहीं, राइट? उनको नहीं बताया तो आगे वो रिपोर्ट नहीं हुआ। चुनाचे जब मेरे ख्याल डच पुलिस थी, नहीं, इट वाज नॉर्वेजियन पुलिस अपनी चाइल्ड पॉर्न इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वहां से ये लिंक निकला है। और जितनी मैंने इस तरह के मिलते जुलते केसेस स्टडी किए हैं, 100% ये ही
ایون برازیل نے بھی جو وہ کیا وہ اپنی انویسٹیگیشنز کر رہے تھے کہ جو بندے کا نام آ گیا اور فون نمبر تک آ گیا اس کا. تو وسعت کی بات یہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ یہاں پر یہ چیز کیوں نہیں ڈیٹیکٹ ہو پاتی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہائیسٹ سرویلنس ری ایکٹیو اسٹریٹجی ہے پرو ایکٹیو پریونٹیو نہیں ہے. لیکن بالکل نہیں ہے. لیکن اس کیس میں میرا نہیں خیال ہو بھی سکتی تھی. دیکھیں اگر وہ یہاں سے اپلوڈ کر رہا ہے وٹ ایور انکرپٹڈ آن ٹو برازیلین پورن سائٹ, برازیلین پولیس بھی اگر اس پرٹیکولر گروپ کو انویسٹیگیٹ نہ کر رہی ہوتی تو ان کی نظر میں لیکن زرار اس وقت تقریباً 10 لوگ یہی کام اس وقت کر رہے ہوں گے, ابھی تک وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے. بالکل نہیں. تو ہم جب باہر سے اطلاع آئے گی تو ڈیٹیکٹ ہوں گے. یہ ماڈل کیوں بن رہا ہے؟ نہیں دیکھیں بیکاز بگ بال وہاں رہا ہے نا یار. دیکھیں اگین میں ان کی کوئی ڈیفینس نہیں کر رہا یار آپ کی آرگنائزیشنز کی, لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے. اب ان کے اس کیس اور جیسے حسین خانوالا والے کیس ہیں وہ بالکل کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیس ہے. اس کیس میں آپ 100% یہ بات کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں پکڑے, آپ کے تو سامنے ہو رہے تھے ٹھیک ہے. وہ ایک الگ کیس ہے. جو سہیل ایاز کا جو کیس تھا ہاں وہ بھی تو پکڑا ہی گیا نا, اور وہ مطلب لوکل انفارمیشن. سرگودا والا سعادت بھی پکڑا گیا. وہ عام طور پہ ہم رونا روتے ہیں اس طرح کے جو سنگین ہینیس کرائم ہے کہ اس میں کنوکشن ریٹ وغیرہ کم ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ بہرحال سہیل ایاز کی ایک مثال ہے. تھوڑا سا بتا دیں پچھلے 2 ہفتے پہلے ہی, لگ بھگ 2 ہفتے پہلے ہی یہ اس پہ 3 جو چارجز ہیں وہ ثابت ہوئے. مثلا بچوں کا اغوا اور پھر ان کی ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے اس کے تحت 3 جرائم ثابت ہوئے. سزائے موت سنائی گئی ہے اسے, اور تینوں بچوں کے اہل خانہ کو 5-5 لاکھ روپے فیکس ازالے کی رقم ادا کرنے کی بھی اسے پابند بنایا گیا ہے. جبکہ بچوں کی جو ویڈیوز ہیں ان کی ریکارڈنگ اور پھر انہیں بلیک نیٹ پہ ڈالنا اور انہیں فروخت کرنا, اس کا جرم ثابت ہونے پہ الگ سے 2 طرح کی سزائیں دی گئی ہیں. ایک میں 15 سال قید اور ایک میں 7 سال کی 3 بار قید بامشقت سنائی گئی ہے. جہاں تک جج صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں ان کا کوئی ریہیبلیٹیشن ان کی نہیں ہوتی, آئی مین پیڈو فائلز کی جو ہوتی ہے نا سر. اور دوسری بات یہ جو میرے خیال کہ ہو سکتا ہے کہ جج صاحب تھوڑے حیران بھی ہوئے کہ یار اتنا پڑھا لکھا آل آف دیٹ اور پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں. یار میں نے جتنے بھی دیکھا ہے, اگر آپ یہ ڈارک ویب اور گلوبل چائلڈ پورن نیٹ ورکس کو دیکھیں, آپ اگر تعلیم یافتہ نہیں ہیں آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے. یہ ہر ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک ارلی 2000s میں جو پہلا جو بڑا بسٹ ہوا تھا گلوبل چائلڈ پورن رنگ کا, ان کی انکرپشن اتنی ہیوی تھی کہ میرے خیال 3 سال لگے تھے FBI CIA کو اس کی انکرپشن کو کریک کرنے کے لیے. اچھا آپ لسٹ دیکھیں, ڈاکٹرز, لائرز, ٹیچرز, IT پروفیشنلز, ہیکرز, یہ لیول کیٹیگری ہے. ممبرز آف پارلیمنٹ بھی وہ تو الگ کہانی ہے. یہ جو آج کی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, میرا خیال ہے اگین کہ اس نے سوچا, مجھے نہیں پتا کہ شوق سے کیا تھا یا اس نے صرف پیسے کمانے کے لیے کیا تھا. اس نے سوچا کہ یار میرے کچھ پیسے بن جائیں گے, میں ادھر سے ویڈیو پکڑ کے نا وہاں پہ میں اپلوڈ کر لوں گا. گڑھ والے کی جی. اور لیکن یہ ویڈیو کیسے پکڑتے, میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نہیں I mean to say کہ جب آپ کے یہاں پی ٹی اے نے تمام ایسی سائٹس بلاک کی ہوئی ہیں. دیکھیں there are always ways. I mean دیکھیں اب میں وی پی این کی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو مین اسٹریم انٹرنیٹ پہ تو نہیں ملے گی نا. آ جاتا ہے یار کوئی مطلب 1000 طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ ٹور براؤزر کے تھرو ڈارک ویب پر جا رہے ہیں تو یہ زیادہ تر جو ان کی چائلڈ پورن رنگز ہیں یہ وہاں ہی ہوتی ہیں. اس بندے کی تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. میں کیونکہ یہاں پر اس نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے ایک جگہ سے ویڈیو لی, میں نے دوسری جگہ پہ اپلوڈ کر دی, میرے کچھ ڈالر بن گئے ٹھیک ہے. اب اس کی تو مطلب سوچ میں ہی نہیں ہوگا نا یار کہ برازیل سے میں پکڑا جاؤں گا رائٹ. اور نہ ہی اس نے کوئی زیادہ سیکیورٹی اور اپنی انفارمیشن, اگر اپنا اس کا موبائل فون تھا اس کے اندر رائٹ تو پھر تو بالکل سیکیورٹی کانشیس نہیں تھا نا. لیکن جو جنرل جو طریقہ کا یہ ایک لون آپریٹر تھا. جو آرگنائزڈ طریقہ کار ہے, ابھی بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں ہی کچھ ایسے اریسٹ ہوئے ہیں گلوبلی, اور ان کے اگر آپ پروفائلز اور طریقہ کار دیکھیں نا تو اٹس ویری انٹرسٹنگ اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے. میں ایک چیز صرف ناظرین کے لیے کہ یہ ایک طرح کا سب کے لیے ایک وارننگ بھی ہے کہ آپ کے پاس واٹس ایپ پہ یا کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا قابل اعتراض مواد آئے, آپ چاہے اسے واٹس ایپ پہ شیئر کریں, چاہے آپ اسے اپلوڈ کریں, چاہے آپ
کہیں پر بھی کریں تو آپ برابر کے شریک تصور کیے جائیں گے, تو لہٰذا پلیز احتیاط کیجیے. ویسے بھی میرے خیال میں یہ ویڈیوز دیکھنا یا فارورڈ کرنا کوئی عقل مندی کا تقاضا تو نہیں ہے. اینڈ نتھنگ از پرائیویٹ سر. ایگزیکٹلی, نیٹ کے اوپر کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے. وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, اب انٹرنیٹ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کا شوق ہو, آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم خیال مل ہی جائے گا. اچھا, اب یہ پازیٹیولی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر مجھے آرٹ کا شوق ہے یا مجھے کارپینٹری سیکھنی ہے تو مجھے ان گنت ویڈیوز مل جائیں گے, فورمز مل جائیں گے, آئی کین ٹاک ٹو پروفیشنلز, ساری چیزیں. نیگیٹو سائڈ پر اگر آپ کے کچھ اور قسم کے شوق ہیں تو آپ کو وہ بھی ملیں گے اور آپ کو اس لیول کے بھی ہم خیال ملیں گے. 20-25 سال پہلے اگر آپ کوئی ایک پرورٹڈ قسم کے انسان تھے تو شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ صرف میں ہی ہوں, صرف میں ہی ایسے سوچتا ہوں. پھر آپ نے لاگ ان کیا اور آپ نے کہا یار میری طرح تو لاکھوں ہیں, تو میں تو پرورٹ نہیں ہوں, میں تو بالکل نارمل ہوں اور یہ میری کمیونٹی. 20 سال پہلے کیسٹ سیڈیز خریدنی پڑتی تھی. ہاں, اور وہ بھی آپ چھپ چھپ کے خریدتے تھے نا, جو بھی ہے. تو پوائنٹ از کہ مجھے نہیں پتا, وہ ویڈیو والا سیریس ٹاپک ہے, ویڈیو والا اخبار میں لپیٹ کے دیتا تھا, اس سے پورے محلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ باقی کیسٹس تو بغیر اخبار کے آ رہی ہیں. تو یہ اب آپ کی ذاتی تجربات پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے. آپ تو بہت بولے ہیں. اچھا, نہیں بالکل, ہاں نہیں, میں انٹرنیٹ کے زمانے کا ہوں. اینی وے پوائنٹ از, میں بھول گیا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا, سوری. اچھا ہاں, اوکے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 90s میں جب انٹرنیٹ شروع ہوا تھا, ایک فورم بنا تھا جرمنی میں جس کا نام تھا کینیبل کیفے, ٹھیک ہے, اور واقعی بلیو اٹ اور ناٹ یہ آدم خوروں کا فورم تھا. I'm not joking, مذاق کے علاوہ. آپ گوگل کر لیں, بے شک میری بات پہ نہ جائیں. اور اس پر لوگ پوسٹ کرتے تھے کہ یار میرا نام اروین میس ہے, ایک ایکچوئل کیس ہے جرمنی کا, اور میرا شوق ہے کہ میں کسی بندے کو قتل کر کے کاٹ کے کھا جاؤں, ٹھیک ہے. اب نارملی بندے نے پوسٹ کیا, آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس پہ رپلائی آئے گی, لیکن کینیبل کیفے پہ رپلائی آئی ایک بندے کی. اس نے کہا کہ اچھا, بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ مجھے تو شوق ہے کہ کوئی مجھے قتل کرے اور مجھے کاٹ کے کھا جائے. پھر وہ ملے اور باقاعدہ یہ ہوا. اچھا, وہ بندہ گرفتار بھی ہوا, لیکن پھر جرمنی میں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یار ہم کس قانون کے لا کے تحت, تو پھر کوئی نہ کوئی دفعہ لگا کے اس کو کر دیا. اٹ ہیز اونلی گاٹن ورس سنس دین, ٹھیک ہے. میں نے مینشن کیا تھا کہ ارلی 2000s میں سب سے بڑی بسٹ ہوئی تھی. پچھلے سال ایک ایسی بسٹ ہوئی ہے which they say is the world's largest dark web child porn marketplace. اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا 23-year-old ساؤتھ کورین مین, کمپیوٹر ایکسپرٹ, ٹھیک ہے. 8 ٹیرابائٹس ڈیٹا, مطلب کہ آئی کانٹ ایون ٹیل یو, مطلب میں خیال کوئی 2-3-4 ہزار موویوں کا فل لینتھ موویز کا. اسی لیول کا ایک اور رنگ لیڈر ساؤتھ کوریا میں پکڑا گیا. یہی ہے, اسی کی میں بات کر رہا ہوں. 2 لاکھ ویڈیوز, اور جو ٹرانزیکشنز ان کی ہوئی تھی وہ بھی, اب ظاہر ہے کہ دیکھو کریڈٹ کارڈ ڈالو گے تو پکڑے جاؤ گے. اسی کے لیے میں نے جو خبر پڑھی اس پہ ایک نیا لفظ میں نے پڑھا, جیسے ایکسٹورشنسٹ ہوتا ہے نا, تو یہ جو رنگ ہے چلا رہا ہے بلینز آف اس کا, تو اس کے لیے ٹرم انہوں نے لگائی سیکسٹورشنسٹ. بالکل, دیٹس اے گڈ ٹرم ایکچولی, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بالکل یہی ہو رہا تھا. اچھا, آپ کریڈٹ کارڈ نہیں یوز کر سکتے نا, ظاہر ہے, اب فنڈ ٹرانسفر کرو گے تو اس کی پیپر ٹریل, تو یہ کرپٹو کرنسیز اور بٹ کوائنز میں ٹریڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے, جو قدرن مشکل تھا ان کو کرنے کے لیے. اچھا, اب وہ بسٹ ہو گئی ہے. 300 لوگ ساؤتھ کوریا میں پکڑے گئے اور دنیا بھر میں کوئی 350 لوگ پکڑے گئے. بچے ظاہر ہے ان سے ابھی ٹریس نہیں ہو رہے, رائٹ. اچھا, اس میں کیا تھا, اور بالکل سیکیورٹی ٹائٹ رکھنے کے لیے آپ ممبر نہیں بن سکتے تھے انلیس کہ آپ اوریجنل ویڈیوز کنٹریبیوٹ کریں, تو آپ بھی شریک جرم ہیں پھر, رائٹ. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا, انٹرسٹنگ. اچھا, اور آپ جتنے آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے اتنے آپ کے پوائنٹس بنتے تھے. اگر آپ نئے ممبرز لیا اتنے آپ کے پوائنٹس بنتے تھے, پھر آپ ان پوائنٹس کو سیل کر سکتے تھے فار مور کانٹینٹ. ایک بندہ تھا جو بندہ پکڑا گیا, اس نے 5 سال کے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے تھے, مطلب 365 days a year 24 hours a day times 5, اتنا کانٹینٹ تھا, آپ سوچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے کرتے کیا ہوا کہ ان کو ایک اور چائلڈ پورن رنگ مل گئی, اس دفعہ ڈچ چائلڈ پورن رنگ, جو ایک بندہ چلاتا تھا جس کا نام تھا مسٹر ڈارک, اور اس نے بھی
اس نے پتہ ہے کتنا بنایا, 2012 سے وہ یہ کام کر رہا تھا, 2000 آپ نے کہا تھا نا کہ پکڑے کیوں نہیں جاتے, تو یار یہ سوچو یہ تو یورپ کی بات ہو رہی ہے, ساؤتھ کوریا کی بات ہو رہی ہے, ون آف دا موسٹ ٹیکنالوجیکل کنٹریز ان دا ورلڈ. 8 سال سے یہ کام کر رہا تھا, $1.6 ملین کمائے ہیں اس نے, $1.6 ملین. تو یہ جو آج کی جو ہم جس خبر سے ہم نے لیڈ کی ہے نا یار, یہ اس کا 0.1% پینٹس بھی نہیں ہے. اچھا, اور ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ اس میں ہے کہ ایک جانب آپ کے پاس یہ ٹرانس نیشنل رنگز ہے, الٹرا ہائی سیکیورٹی, مطلب CIA لیول پاسورڈ پروٹیکشنز, یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسری جانب آپ کے پاس بالکل یہ فری لانسر ٹائپ لوگ بھی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ آسٹریلیا میں کوئنزلینڈ میں ایک بندہ پکڑا گیا, 26 سال کا بیلجین ٹورسٹ. اچھا, اب آپ کو پتا ہے اکثر ہی گوروں کا ہوتا ہے کہ یار میں 1 سال 2 سال نا میں بیک پیکنگ کروں گا دنیا میں, ٹھیک ہے, آسٹریلیا جا لے, وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لی, پھل فروٹ پکنگ کر لی, یہ وہ, تاکہ میرا خرچہ پورا کرے ہو جائے. یہ کیا کرتا تھا کہ اس نے ایک ویب سائٹ بنا لی اور اس میں $50 کا ایک پیک بیچتا تھا چائلڈ ابیوز ویڈیوز کا. بالکل صرف اکیلا یہ بندہ تھا اور یہ کام کر رہا. ہاں, جیسے بازار میں چھاپڑی والے بھی گھومتے رہتے ہیں نا, یہ بیسکلی دکانوں والے بھی گھومتے, یہ چائلڈ پورن کا چھاپڑی والا تھا ایک طرح سے. اچھا, اب یہ جو آج کی جو خبر تھی, اس کے بعد میں نے کہا تھوڑا سا سرچ تو کریں. بالکل اس طرح کی ایک چیز پکڑی گئی ہے بنگلہ دیش میں, ٹھیک ہے, جہاں پر ایک بنگلہ دیشی گینگ آسٹریلین بچیوں کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا اوور دی انٹرنیٹ. یہ کیسے پتہ لگی؟ اچھا, آسٹریلیا میں وکٹمز آسٹریلیا میں تھے, آسٹریلین پولیس نے اس کو بسٹ نہیں کیا, بنگلہ دیشی پولیس نے بسٹ کیا. میں تمہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ نہیں, لیکن یہ سنیں کیسے, یہ سنیں کیسے بسٹ کیا, کہ ایک لڑکی نے بنگلہ دیش پولیس کے فیس بک پیج پر میسج بھیجا کہ جب میں 9 سال کی عمر کی تھی, ٹھیک ہے, کسی طرح میرے پکچرز ان لوگوں کے پاس آ گئے, اور اس کے بعد 5 سال تک یہ مجھے بلیک میل کرتے رہے کہ ہم یہ ریلیز کر دیں گے اگر آپ ہمیں زیادہ ویڈیوز نہ بھیجیں. تو یہ ہو رہا ہے, اینڈ ڈزنز آف گرلز آسٹریلیا میں اس طرح ایکسپلائٹ ہو رہی تھی, اور جو بنگلہ دیش میں اس کو بیٹھ کے کر رہے تھے, نہ وہ کبھی ان سے ملے ہیں, نہ وہ کبھی آسٹریلیا گئے ہیں, سمپل آن دا نیٹ اینڈ تھرو سوشل میڈیا یہ چیزیں ہو رہی تھی. یہ سچویشن ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں بریک کا ٹائم, چلے بریک کا ٹائم ہے, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دنیا بھر میں صرف واحد 2 ممالک رہ گئے ہیں جہاں پولیو ابھی تک ختم نہیں ہوا. پاکستان 2016 میں تقریباً ختم کر چکا تھا پولیو, پھر ایک نئی اسٹرین آئی اور ہم نے دیکھا کہ پولیو کے کیسز تیزی سے بڑھے, اور گزشتہ برس تقریباً 147 کیسز آئے تھے. اس سال کی جو رپورٹ ہے اب تک کی وہ یہ ہے کہ 40% کیسز کم رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ سال کی نسبت. 81 کیسز ابھی تک آئے ہیں, اور امید یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم پولیو پاکستان سے ختم کر پائیں گے. گو کہ کرونا کی وجہ سے خاصی مشکل بھی ہوئی, مگر اس دفعہ خصوصی کیمپینز چلائی گئی ہیں پولیو کے حوالے سے, اور خاصی مربوط قسم کی کوشش کی گئی ہے کہ پولیو کے پاکستان سے اس کو ختم کرنے میں جو دوریاں یا کمیاں رہ گئی تھیں ان کو ایڈریس کیا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آغا خان یونیورسٹی کے ماہر ہیں متعدد امراض کے بچوں کے ڈاکٹر اسد علی. ڈاکٹر صاحب, یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پولیو میں اب اس سال کیسز میں ہم نے کمی دیکھی ہے, مگر ابھی تک ظاہر ہے بہت دور ہیں ہم, تو آپ کے خیال میں کتنے دور ہیں ہم پولیو کو پاکستان سے ختم کرنے میں؟ میرا خیال ہے جی کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہم بالکل جیت سکتے ہیں اور جو ہم نے جیتنی ہے. تو کتنی دور ہیں ہم, اس کا ایک بڑا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ ہم کتنی زیادہ سنجیدگی سے اور کتنی زیادہ محنت سے اس کی ریڈیکیشن کی ایفرٹس کرتے ہیں. کوئی بہت بڑا جادو نہیں ہے اس میں. بیسیکلی جب ایک حد تک جو ہمارے بچے ہیں ان کو سارے کے سارے بچوں کو ویکسینز کی متعدد ڈوزز ملیں گی تو یہ ایریڈیکیٹ ہوگا ہم سے. تو اگر صحیح معنوں میں یکسوئی سے کوشش کی جائے تو کوئی بعید نہیں کہ 1-2 سال میں یہ ہم سے جان ہماری چھوڑ دے.
اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اب بالکل دیکھیں ظاہر ہے کہ اگر سارے بچے ویکسینیٹ ہو جائیں گے تو پھر پولیو بھی ختم ہو جائے گا, وی نو دس. ہم پیچھے کہاں رہ جاتے ہیں؟ کیا مسئلہ لاجسٹکس کا ہے کہ ہم ہر بچے تک پہنچ نہیں سکتے, یا مین وجہ ریفیوزلز ہیں جو والدین اپنے بچوں کو فار وٹ ایور ریزن قطرے نہیں پلاتے؟ یہ تینوں فیکٹرز ہیں, ان کو کسی ایک پہ بلیم کرنا پروبیبلی مناسب نہیں ہے. ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ہماری کچھ پاکٹس ہیں جس میں بچے کنسسٹنٹلی مس ہو جاتے ہیں, یعنی کہ والدین یا وہ سوسائٹیز وہاں پر ریفیوز کر دیتے ہیں آنے کے لیے. تو وہ اگر ان پہ ملٹیپل راؤنڈز ہوتے بھی جائیں تو وہ ایک پرسسٹنٹ پاپولیشن ہوتی ہے جو کہ مستقل اس کو ریفیوز کرتے رہتے ہیں, اور وہ پرسسٹنٹلی مسڈ پاپولیشن ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں دونوں فیکٹرز ہیں, پش فیکٹرز بھی ہیں اور پل فیکٹرز بھی ہیں. جو پولیو ایریڈیکیشن والے ہیں یہ اپنی طرف سے تو پوری جان لگاتے ہیں کہ جتنے ہو سکے بچوں کو ڈھونڈ کے ان کو ویکسینیٹ کیا جائے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایفرٹ پورے ملک کی ہر جگہ پر ایک جتنی محنت کے ساتھ نہیں ہوتی. کچھ جگہوں پر بہت اچھی ایفرٹ ہوتی ہے اور کوئی جگہیں رہ بھی جاتی. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پولیو کے بارے میں کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں, اور وہ اس لیے کہ یہ اتنے عرصے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ آخر میں کئی لوگ تنگ آ گئے ہیں, اور پھر اس کے خلاف جو ریفیوزلز اور مس پرسیپشنز ہیں اور جو پروپیگنڈا کیمپین شروع ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ایک اور سوال ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وی آر ڈیلنگ ود, پوری دنیا از ڈیلنگ ود دا کرونا وائرس پینڈیمک. اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے, اگر کوئی اثر پڑ رہا ہے پولیو ویکسینیشن کیمپین پر؟ میں تھوڑا ایلیبریٹ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں لوگ اتنا باہر نہیں نکل رہے, اتنی انٹریکشن نہیں ہو رہی, کچھ جگہوں میں منی لاک ڈاؤنز SOPs وغیرہ چل رہے ہیں. اس کا کوئی اثر پڑا ہے پولیو کیمپین پر آپ کی نظر میں؟ بالکل اس کا اثر پڑا ہے, اور یہ جو اثر ہے یہ WHO کے لیول پر بھی ریکگنائز ہو رہا ہے, اور اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. پاکستان کی ہی بات کر لیں تو پہلے جیسے آپ سنتے رہے ہیں ہم سب کہ جی ہر تھوڑے چند ہفتوں میں پولیو ویکسینیشن کیمپین ہوتی تھی, اس دفعہ کافی کم ہوئی ہیں. اور جب تک یہ پیک پیریڈ تھا پہلے جو فرسٹ ویو تھا تو اس میں تو کافی مہینوں تک یہ پولیو کیمپینز ہوئی نہیں, کیونکہ جو صحیح اس کے جو انفیکشن پریونشن کے جو پروٹوکولز تھے اس پہ ذرا سا ڈر تھا سب کو. تو ابھی جیسے آپ کو بھی علم میں ہے کہ 30 نومبر کو ایک اناؤنس ہوا ہے یہ کر کے کہ ایک نیشن وائڈ امیونائزیشن کیمپین کی جا رہی ہے, جو کہ کافی دنوں کے مطلب ہے کہ بہت زیادہ وقفے ہو گئے ہیں اس کے اندر. تو اس سے بالکل فرق پڑا ہے, اس میں بھی فرق پڑا ہے, پولیو میں بھی اور خسرے میں بھی, کیونکہ جو میزلز کی بھی ہے کیمپینز وہ بھی ذرا ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہیں پوری دنیا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ آتے ہیں ریموٹ ایریاز سے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں, چاہے وہ سندھ کے ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے ہوں. تو جو آپ کا پہلی بات تھی کہ کچھ جگہ شاید ہم پہنچ نہیں پاتے یا لاجسٹکس کا پرابلم ہے, تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کچھ کیا گیا ایفرٹ؟ جی ہاں دیکھیں ظاہر ہے کہ اس پہ بالکل جو اس کی پولیو ایریڈیکیشن کی جو پوری اسٹریٹجی ہے اس میں جو ہائی رسک ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور ان کو خاص طور سے فوکس کیا جاتا ہے اور ان پر ایکسٹرا ایفرٹس کی جاتی ہیں. ہمارے پاس کچھ جیسے کہ ایریاز ہیں, جیسے کراچی ہیز بین اے ہائی رسک ایریا, قلعہ عبداللہ اور یہ جو ہیں بلوچستان کے کچھ علاقے, فاٹا وغیرہ کے علاقے آر کنسیڈرڈ دا ہائی رسک ایریاز, کیونکہ یہاں پر مستقل ٹرانسمیشن چلتی ہی آ رہی ہے, ہم نے ابھی تک انٹرپٹ نہیں کر پائے ہیں. تو بالکل ان ایریاز پر خاص کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کا بھی فرض ہے کہ جو اس کے بارے میں شعور بڑھائیں لوگوں کے اندر, تاکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ خود بڑھ کر جائیں اور یہ ویکسین اپنے بچوں کے لیے اس کا مطالبہ کریں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ بات کاٹ رہے ہیں, اب ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد اسی موضوع پہ بات. پاکستان میں انسداد پولیو کا تازہ ترین نقشہ. ہم ماہر متعدی امراض آغا خان یونیورسٹی ڈاکٹر اسد علی سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ایک تھوڑا سا ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ظاہر ہے کہ ایفرٹس کر رہے ہیں اور برسوں سے کر رہے ہیں اور اونچ نیچ ہوتی جا رہی ہے. پولیو کبھی بہت کم ہو جاتا ہے, کبھی بہت بڑھ جاتا ہے, ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس جو نزدیک ترین ماڈل ہیں, ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں اسے ایک معجزہ سمجھتا ہوں کہ 1 ارب 30 کروڑ کا جو ملک ہے بھارت, وہ پولیو فری ہے. 15 سے 18 کروڑ کا ملک بنگلہ دیش, سارک ملک, وہ پولیو فری ہے. سری لنکا پولیو فری, مطلب سارک ساؤتھ ایشیا. اچھا, ہمارا جو ہے ماڈل, کیا یہ جو ماڈل ہے انڈیا کا یا بنگلہ دیش کا یا سری لنکا سے, ہم اس میں سے کچھ چیزیں اٹھا سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں کوئی کمی ہے جو اس ماڈل سے پوری ہو سکتی ہیں تاکہ ہم بھی اسی طرح پولیو فری ہونے کی راہ پہ چل سکیں؟ آئی تھنک کہ بالکل آپ نے درست آپ کی آبزرویشن ہے یہ کہ اگر بھارت یہ کر سکتا ہے, اگر بنگلہ دیش یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. وہاں پر بھی وہی والے سارے فیکٹرز تھے. بیسیکلی کوئی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا فریم ورک ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کا, وہ بالکل اویلیبل ہے, وہ ایک ایفیکٹو فریم ورک ہے. رستہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اس رستے پہ چلنے کی بات ہے اور اس پلان کو, اس فریم ورک کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بات ہے. اس میں ظاہر ہے کہ دونوں طرف کا رول ہے. ہمیں اس کی ایڈووکیسی بھی صحیح معنوں میں کرنی ہے, اس کے بارے میں جو پبلک اویئرنیس ہے تاکہ لوگوں کو اس مطلب ان ماڈلز کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا, کیا ایسے سیلینٹ فیچرز ہیں جو ہمارے ہاں جس کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں جہاں پر جو ہم ایک جگہ سے تھوڑا سا ابھی تک ہسٹوریکلی جو ہمیں ایک ایسا ڈس ایڈوانٹیج رہا ہے جو ان کو نہیں رہا, وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے علاقے ایسے رہے ہیں جہاں پر ہم اتنے آسانی سے جا کے بار بار پولیو کی کیمپینز نہیں کر سکے. ہمیں وہاں جانے کے لیے فوج کی پروٹیکشن میں جانا پڑ رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ فوج کی پروٹیکشن میں آپ تھوڑے عرصے کے لیے تو جا سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے بار بار جانا آسان نہیں ہوتا. ان لوگوں کو یہ والا پرابلم نہیں تھا, تو اس لیے وہاں پر جہاں پر بھی یہ پولیو کا کوئی کیس آتا تھا تو وہ وہاں پر جا کر بہت جلدی ہر ہفتے جا کے وہ خطرے پلا کے انہوں نے اپنا ریٹ کو کم کر لیا. تو ایک تو ہمیں کافی بڑا یہ ڈس ایڈوانٹیج رہا ہے بہت عرصے تک, جو ایک وجہ ہے. جی ہیلو, ہاں جی. اچھا, اس کے ساتھ پتہ ہے میرا خیال ہے کہ ابھی دیکھو افغانستان اور پاکستان دونوں میں نہیں ہے نا, تو جو پورس بارڈر اور کراسنگ بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ ایلیمینیٹ بھی ہو تو وہاں پر ریزرواز ہیں اینڈ وائس ورسا. ہاں, اتنا سیریس پرابلم بنگلہ دیش ایک مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ ساری باتیں سن کے میں ایک چیز کا ڈر ہے. اب میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہوپفلی بائی فرسٹ کوارٹر 2021 یا لیٹسٹ سیکنڈ کوارٹر 2021 کے اینڈ تک کرونا کا ویکسین پاکستان میں دستیاب ہو جائے گا. وہ کینسینو والا ہو یا وہ آکسفورڈ والا ہو, جو بھی ہو. یار ہم پورے پاکستان میں پولیو ویکسینیشن تو کرا نہیں سکے. جتنا بڑا لوجسٹیکل چیلنج یہ آنے والا ہے ہمارے سامنے, ہم کیا پورے اتر سکیں گے اس کے اوپر؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں ذرا مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. پولیو میں اگر آپ سوچیں سمجھیں تو ہم نے 99.9% تو قابو پا لیا ہے نا. دس از آلویز دا ہارڈیسٹ ٹو ریچ دا لاسٹ 1% اینڈ آل, ٹھیک ہے, بلکہ لاسٹ 0.1%, کیونکہ وہ ایک مارجنلائز سی پاپولیشن ہوتی ہے جو کہ یہ کرتی ہے اس طرح. تو اس کے چیلنجز اور ہیں. کورونا کی ویکسین کو امپلیمنٹ کرنے کے چیلنجز اور ہوں گے.
وہ میں ان سے وہ مگر اس کا اس سے موازنہ کرنا پروبیبلی یہ ڈفرنٹ تھنگ بنایا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسد صاحب, آپ نے بڑا ڈیٹیل. ویسے بھائی حسرت ہے ہر جب بھی پولیو مہم شروع ہوتی ہے پاکستان میں تو اس پر ہم کوئی 3-4 شوز تو کرتے ہیں. میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن ہم شو کے آغاز میں یہ اعلان کر سکیں کہ سر یہ وہ دن تھا کہ پولیو. اچھا اس کے پروسیس میں یہ ہے پروٹوکول انٹرنیشنل یہ کہ اگر زیرو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 4 سال تک وہ دیکھیں گے کہ زیرو اگر رہتا ہے اس کے بعد اعلان ہوگا. ہم نے تو ڈے 1 پہ لیکن ایٹ لیسٹ مطلب اگر گزشتہ سال کی نسبت ہم نے 40% کم آئے ہیں کیسز تو اس کا مطلب ہے ہم بڑھ رہے ہیں کم از کم اس راستے کی طرف. اس مدت جو ہے آپ کی حکومت کی کم از کم یہی کر دیں بھائی, بہت بڑی بات ہوگی. بہت بڑی بات ہوگی, یہ تمام باتوں کی ماں ہوگی ایک طرح سے. صحیح بات ہے, باقی سب چیزیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.